बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मिड क्विज हमारा हो चुका है। मिड क्विज के बाद आज हम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और आप लोगों की तरफ से कुछ शिकायतें भी थी मिड क्विज के हवाले से, तो उनको इंशाल्लाह जब हम ग्रामर वाला पोर्शन शुरू करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और बाकी रिजल्ट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाइंग था और उम्मीद अफजा था। तो अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए आप सब लोगों के इल्म और सर अमल ये में। शिकायतें नहीं थी ये सबमिशंस थी। अच्छा अच्छा, चलें, सबमिशंस थी या हम शिकायत करने की जुर्रत नहीं कर सकते सर। नहीं सर, कर सकते हैं आप लोग। हम जाहिर है यहाँ पे हम में से कोई बड़ा छोटा तो उस तरह से है नहीं, हम सब मिलकर सीखने वाले हैं। तो सजेशंस जाहिर है इसी तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। तो इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ग्रामर वाले पोर्शन में। शुरू करते हैं कुरान से। सूरतुल बकरा आयत नंबर 94 और 95, पेज नंबर 14, इशारा ए। और हमने ये इशारात पढ़ने शुरू किए थे कोर्स 2 से। कोर्स 2 के 5 सफ़हात जिनमें हिदायत और मुखातबीन हिदायत का तज़किरा था। कोर्स 3 में दूसरे 5 सफ़हात जहाँ बनी इसराइल का तज़किरा था। और अब हम पढ़ रहे हैं कोर्स 4 और 13 पेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने 14वां सफ़हा पढ़ना है। जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक मरतबा हम दोहराएंगे कि जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक बनी इसराइल, मीसाक खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा व ईसा और रसूलों से सलूक, किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक तूर उठाकर, मीसाक पे तूर। तो ये मुख्तसर इशारे थे। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक, मीसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब, मूसा व ईसा, इनकार, बुरा सौदा, ईमान तू। तो 14वां सफ़ा, इसमें 4 इशारात आएंगे। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। तो पहला इशारा होगा आखिरत। आखिरत तुम्हारी मुख्तसर याद कर लें। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। तो पहला इशारा है आखिरत तुम्हारी। अल्लाह ताला बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को लगातार बयान फरमा रहे हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। इन आयात की रोशनी में हमें भी अपना हाल चेक करना चाहिए। ये तकरीबन तमाम ही आयात के साथ इसी तरह के बात जो है वो हमें सुनने को नज़र आती है, देखते हैं हम। मतलब ये है कि एक ही तरह के मज़ामीन चल रहे हैं। तो ओवरऑल इसका अगर हम खुलासा 1-2 लाइनों में लें तो वो यही बनता है कि बनी इसराइल के अमाल बताए जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने फिर बदले में जो उनको करना चाहिए था अल्लाह की शुक्रगुजारी और इताअत, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया। हमें भी चेक करना चाहिए कि हम पर भी अल्लाह की नेमतें बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन नेमतों के बदले में क्या अल्लाह के अहकाम पर पूरे उतरते हैं या उतरने की कोशिश करते हैं या नहीं। तो इन 2 आयतों के असबाब देख लें। यहूद का अकीदा ये था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ख़ास है, किसी और के लिए नहीं। तो वो कहते थे लन यदखुल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, कि जन्नत में यहूद और नसारा के अलावा कोई भी और दाखिल हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने उनके इस अकीदे को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर ऐसा है, अगर तुम इतने श्योर हो कि जन्नत तुम्हारे लिए है, तो फिर ज़रा मौत की तमन्ना करो। तुम दुआ मांगो कि ठीक है मर जाए, जन्नत में ही जाना है ना तुमने, तो मरने की दुआ मांगो। तो चूँकि वो अपने दिलों में ये बात जानते थे कि उन्होंने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार कर दिया है,
اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بھی اس کو اپنے آپ پر رکھ کر دیکھیں کہ آج ہمارا بھی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، جنت بنائی ہی گئی ہے امت محمدیہ کے لیے۔ ہم اپنے جو ہے وہ آس پاس ہمارے ہاں جو ایک بنایا گیا ہے ایک ماحول اس طرح کا، اتنے زیادہ فضائل اور ساری چیزیں سنا کر کے بس تمہارا تو اللہ کے خاص الخاص قسم کے جو ہے وہ بندوں میں سے تھے کہ اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، تو بس اب جنت تو تمہاری پکی ہے۔ یہی سوچیں ہماری بھی ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم مسلمان کے دعویٰ کرتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے تو تم ذرا مرنے کی دعا مانگو، تو ہم بھی اپنا حال بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا آگے سے رد عمل کیا ہوگا۔ اور ہم کوسری میں اس کا ایک ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے تو جنت ہے، اور جس نے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ یہ اللہ کا ایک جنرل رول اور سنت اللہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جنت، اور برے اعمال اور برے عقائد کے ساتھ جہنم۔ اچھا جی، ان دو آیتوں میں نئے الفاظ 4 ہمیں نظر آئیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیں اگر جنت کا آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس خاص طور پر باقیوں کے علاوہ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرت آخرت آخری گھر یعنی آخری ٹھکانہ، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، ایک نیا لفظ خالصتاً آج کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن یہ اجنبی نہیں ہے کیونکہ ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں خالص، پیور، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت 3 الفاظ ہیں، فا کا معنی پس یا تو، تمنوا ہم نے ٹیبل ایک کیا تھا کسی 3 میں، تولا تولو، تو اس سے تولا یا تولا اس امر کی جمع تھی تولو، تو اسی پیٹرن پر ہے یہ تمنا یا تمنا اور تمنا کی جمع تمنو، تم سب تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہود کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ تھا کہ ان کو جہنم کی آگ تو بالکل چھوئے گی ہی نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے تلک امانیہم اللہ نے فرمایا یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، تو بہت سارے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا کہ ذرا موت کی تمنا کرو، اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور وہ ایک دوسری آیت جو بڑی مشہور ہے کہ یہود و نصارہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا، ٹونٹ کیا بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آ جاؤ تم، جس کو یہ آیت مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے آیت مباہلہ، کہ اتنے سارے جو ہے وہ تم بار بار اعتراضات کرتے ہو، تو تم آ جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جاؤ، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جاتا ہوں، اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ہم
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس موقع پر بھی یہ یہودی نہیں آئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے تو تم ذرا موت کی تمنا کرو، تو یہاں پر بھی انہوں نے تمنا نہیں کی۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے، آمین۔ تو اس آیت کو دہرا لیں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا خاص طور پر، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ اصل میں تھا وَلَن، اور لن کے بعد تھا يَتَمَنَّوْنَ پلس ہو۔ تو یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے کہ یہ جس طرح ہم نے ابھی تک لم پڑھا ہے فعل مضارع سے پہلے، جب لم آتا ہے تو فعل مضارع کے سے پہلے لم آنے کی وجہ سے آخر میں جزم آ جاتی ہے، اور جمع کی صورت میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک لفظ ہے لن، یہ جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کے آخر میں اگر سنگولر فعل ہو تو زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے پڑھ لیں گے، اور جمع ہو تو یہاں پر بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو یتمنون تھا آخر میں، لن کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو لن یتمنوہ ہو گیا۔ تو ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ قدمت ایدیہم، قدم یقدم کا معنی آگے بھیجنا، ایدیہم ان کے ہاتھ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ تو یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ انہوں نے رسولوں کے انکار جیسا غلط کام کر رکھا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، اور چوتھی بات یہ کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ واقعی میں مر جائیں گے، اس لیے انہوں نے دعا کرنے کی ہمت ہی نہیں کی، اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز کبھی بھی ہمت نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ تو جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ موت کے متعلق کوئی نصیحت اور یاد دہانی اگر کی جائے تو اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ موت کے تذکرے، قبر حشر کے تذکروں سے ہمیں وحشت ہوتی ہو اور ہم جو ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ مطلب ایک ہے موت کے تذکروں سے اور آخرت جنت جہنم کے تذکروں سے خوف آنا، ڈرنا، اس حوالے سے ڈرنا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے عمل کمزور ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو مطلوب ہے، یعنی اس سے تو فکر پیدا ہوگی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کسی انسان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جائے، قبر کا، حشر کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ کہ تھوڑا یار اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کیا موڈ خراب کر دیا، تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو،
موت کو یاد کرتے رہو گے تو دنیا کے اندر تمہارا دل نہیں لگے گا، یعنی دنیا کی محبت نہیں آئے گی تمہارے دل میں، تو تمہیں ایک فکر لگی رہے گی کہ تم نے آگے جانا ہے، اور اس حوالے سے تم دنیا کے معاملات کو بھی دیکھو گے اور آخرت کی تیاری بھی کرو گے۔ اگر تم موت کا تذکرہ ہی نہیں کرو گے، نہ سنو گے، تو دنیا کی محبت دل میں پیوست ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس دنیا کو چھوڑنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دہرا لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما۔ تو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کر لی جائے، یا روزانہ 3 مرتبہ کر لی جائے، پورے تصور کے ساتھ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش، محنت کی جائے۔ اللہم ادخلنا الجنت واجرنا من النار، آمین۔ پوری آیتوں کا اکٹھا ترجمہ کہہ دیں، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کے علاوہ خاص طور پر، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اسباق ہم دیکھ چکے بھی ہیں، دوبارہ دیکھ لیں۔ یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہا اگر ایسا ہے تو موت کی تمنا کرو، اور وہ اپنے دلوں میں یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ایک بڑا جرم کیا ہے، اور اس لیے وہ موت کی تمنا کی ہمت ہی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم ان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما، ہمیں جنت کا پہلا داخلہ عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما، آمین۔ اور پلان بنایا جائے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ جنت میں داخلہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ اسماء اور افعال دیکھنے، الدار، اسم ہے الدار، واحد اس کی جمع آتی ہے دیار، دار ان کی جمع دیارن، موت کی جمع اموات، اور ایدی ید کی جمع ہے ایدی۔ 3 اسماء ہے جن کی ہم نے جمع دیکھ لی۔ اس کے علاوہ الناس بھی آیا ہے، صادقین بھی جمع کی صورت میں آیا ہے، تو چونکہ یہ ہم کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں اس لیے بار بار ان کو ریپیٹ نہیں کر رہے۔ 3 حروف والے صحت مند افعال، خالصتاً، خالص، اور اس کی مؤنث خالصتاً، تو باقی 6 چابیاں بن جائیں گی، خلاصہ، یخلص، اخلص، خالص ڈیش خلوص، وہ خالص ہوا، پیور ہوا، خالص، خالص ہونے والا۔ نصرہ کا پیٹرن ہے، اور صادقین، نصرہ کا پیٹرن یہ بھی صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق۔ صدقہ اس نے سچ کہا یا وہ سچا ہوا، تو صادق سچا ہونے والا یا سچ کہنے والا، مصدوق وہ سچی بات جو کی جائے۔ بالظالمین، ظلم، ضربہ کا پیٹرن ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، ظلم اس نے ظلم کیا۔ کمزور افعال میں قالا اور کانا، ہر لائن میں ہمیں دوسری لائن میں ضرور نظر آئی جاتے ہیں۔ الموت کو دیکھ لیں، ماتا، یموتو، مت، میت ڈیش موت،
माता यमूतु मुत मय्यत डैश मौत, माता का माना वो मरा। मजीद फीही यतमन्नऊ, तमन्नऊ अमर की फॉर्म में आया और यतमन्नऊ जमा की सूरत में आया, तो ये तदब्बरा वाला पैटर्न है। तवल्ला इससे मिलता जुलता हमने पढ़ा है, तवल्ला यतवल्ला तवल्ला, मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन। इसी तरह इसकी 6 चाबियां बनेंगी, तमन्ना यतमन्ना तमन्ना, मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन, तमन्ना यतमन्ना तमन्ना, मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। एक बार फिर दोहरा लें, तमन्ना यतमन्ना तमन्ना, मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। और कद्दमत अल्लमा का पैटर्न है, बाब है तफ़ईल, कद्दमा युक़द्दिमु क़द्दिम, मुक़द्दिम मुक़द्दम तक़दीम, कद्दमा युक़द्दिमु क़द्दिम मुक़द्दिम मुक़द्दम तक़दीम। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ, उसके अलावा कोई और इसमें बात रहने की। चलते हैं हम ग्रामर वाले हिस्से की तरफ, और ग्रामर में हमने पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे लम का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ। तो अच्छा, अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ, जो सवाल था, लफ्ज़ क्या था, रहीम, रहीम था कोई, अगर मुझे याद दिला दे। समी था, समीउन। तो अच्छा, मेरा तो ख्याल ये था कि हम बड़े वजाहत के साथ और क्लियर हो चुका था। बहरहाल फिर भी अगर कुछ लोगों को ज़ाहिर है कंफ्यूजन है, काफ़ी सारों की तरफ से ये बात थी। तो एक तो उसमें ये डिसीजन आपको बताया था कि ये वाला जो सवाल था जिसमें ये समीउन वाला लफ्ज़ आया था, मेरे ख्याल से एक ही नंबर का था। तो मार्क्स के हवाले से तो इसमें सबको एक मार्क ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट में ये समझें कि दो चीज़ें हैं, एक है इसमें सिफत और एक है इसम मुबालगा। एक बात ये भी थी कि वो किताब में हमने सिफत पढ़ा सिर्फ, और क्वेश्चन जो दिया था उसमें सिफत मुशब्बा लिख दिया था। तो ये बेसिकली एक मतलब बड़ी गलती थी कि किताब में सिफत मुशब्बा नहीं था और क्विज में सिफत मुशब्बा लिख दिया गया था। तो बहरहाल सिफत मुशब्बा हो या इसमें सिफत हो, दोनों एक ही लफ्ज़ को कहा जाता है, यानी एक ही तरह की जो कैटेगरी है उसको बाज़ जगहों पर सिर्फ इसमें सिफत कह देते हैं और बाज़ औक़ात उसको सिफत मुशब्बा कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें सिफत जो है वो एक वसी मफ़हूम रखता है। इसमें सिफत सिर्फ अगर कहें तो इसमें सिफत से मुराद इसमें फ़ाइल भी हो सकता है, काम करने वाला है, उसमें मुबालगा भी आ सकता है, उसमें ये फ़ईल वाले अल्फाज भी हो सकते हैं, उसमें ये अफ़आल वाले सारे हो सकते हैं, क्योंकि सिफत से मुराद ये है कि एक काम उसके लिए बतौर सिफत जिक्र किया जाए। मसलन नसरा से नासिर जो है वो उस आदमी के लिए कहा जाएगा जिसकी सिफात क्वालिटीज़ में से मदद करना है, तो नासिर भी उसके लिए सिफत है, नसीर भी है, अंसर भी इसी तरीके से होगा उसके लिए। तो इसमें सिफत जो है वो ज़्यादा वसी मफ़हूम वाला है। फिर उसमें आगे कैटेगरीज़ कर दी जाती हैं कि सिफत मुशब्बा है या सीग़ा मुबालगा है, तो वो अलग हो जाता है। वो ज़रा ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट करता है मफ़हूम को, इसलिए से सवाल में वो लिखा हुआ था। बहरहाल बुक में चूँकि नहीं है तो आप लोगों की तरफ से उठाया गया पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। तो इसलिए बहरहाल अभी से ये ज़हन में रखिए कि कहीं पर भी आपको इसमें सिफत मिले या सिफत मुशब्बा, दोनों से मुराद एक ही चीज़ होगी, इसमें सिफत हो या सिफत मुशब्बा, एक बात होगी। दूसरी बात, कुछ जो है वो पैटर्न्स ऐसे थे, ऐसे हमने देखे थे जो मुबालगा में भी आते हैं और सिफत में भी आते हैं, जिसमें से ये एक फ़ईल का पैटर्न था। और इसमें फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फ़ेल जो है वो मुतअद्दी होगा। मुतअद्दी से मुराद जिसका असर किसी दूसरे पर पड़ेगा, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी अपना मफ़हूम पूरा बताने के लिए, उसको कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। इसको हम उर्दू में भी समझ सकते हैं, हम कहते हैं मुतअद्दी अमराज़ जो आगे फैलती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। तो मुतअद्दी से मुराद ये है कि जो आगे किसी दूसरे पर असर डाले। तो अगर फ़ेल मुतअद्दी से फ़ईल आएगा
تو اس کو ہم صفت نہیں کنسیڈر کریں گے، اس کو ہم صفت مشبہ یا اس میں صفت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ مبالغہ کہلائے گا. جیسے سمیعن جو ہے وہ جنرلی دیکھا جائے مطلب رول کے مطابق تو وہ مبالغہ ہی ہے. اسی طرح رحیم، رحیمہ سے یہ بھی جو ہے وہ صفت مشبہ نہیں ہے بلکہ مبالغہ کہلائے گا کیونکہ فعل متعدی ہے. اور اگر فعل لازم ہوگا، اور لازم سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی وہ کروما کے پیٹرن پر آئے گا اگر، یا کروما کے پیٹرن پر اگر نہیں ہے تو کچھ اور ایسے الفاظ ایسے افعال ہیں جن کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا، ایسی صورتوں میں وہ پھر جو ہے وہ فعیل جب آئے گا تو وہ اس میں صفت مشبہ ہوگا. سمیعن میں یہ چیز آ گئی تھی کہ سمیعن اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحیم اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیم اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں یہ بات کی تھی کہ سمیعن، علیم، رحیم یا کوئی بھی ایسا لفظ جو مبالغہ اور صفت میں دونوں میں آتا ہو، اور وہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو پھر اس میں دونوں معنی ہوں گے، صفت بھی ہوگا اور مبالغہ بھی ہوگی. اور اگر اللہ کے علاوہ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کا اپنا ایکچوئل معنی جو ہی جو ہے وہ لیا جائے گا. یعنی اگر وہ فعل متعدی سے ہے تو اس کو صرف متعدی مبالغہ کہا جائے گا، اور اگر وہ لازم سے ہے تو اس کو پھر ہم صرف صفت مشبہ کہیں گے. مفہوم کی وسعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صفت والا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ زیادہ وسیع ہے کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی بھی پائی جاتی ہے اور جو ہے وہ ہمیشگی پائی جاتی، تسلسل پایا جاتا ہے اور کثرت پائی جاتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی شریف ہے، جیسے ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا کہ جمیل اس کو کہیں گے جو خوبصورت بھی ہے اور ہمیشہ سے خوبصورت ہے. اس میں دو مفہوم آ جاتے ہیں، جبکہ مبالغہ کے اندر جو ہے وہ تسلسل والا مفہوم نہیں ہے، وہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کہ وہ ہے ٹھیک ہے خوبصورت ہے، یا اس کو ہم کوئی دوسرا لفظ لے لیں اگر تو اس میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہے تو صحیح بہت زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے. لیکن چونکہ تمام صفات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام حدود سے پاک ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ ایک ایکسیپشن ہوگی کہ اللہ کے لیے ہم پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صرف مبالغہ ہے بلکہ ہم اس کو صفت پلس مبالغہ کہہ دیتے ہیں، خاص طور پر ان الفاظ میں جن میں دونوں چیزیں آ بھی سکتی ہوں، مبالغہ میں بھی وہ فال کر سکتے ہوں اور صفت میں بھی. اور جہاں صرف ایک ہی آتا ہے تو وہاں پر تو ہمیں یہ پریشانی آئے گی. اگر صرف مبالغہ ہے تو ہم اس کو مبالغہ کہہ دیں گے، اگر صرف صفت ہے تو ہم اس کو صفت کہہ دیں گے. تو یہی حال سمیع کا تھا کہ سمیع اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوگا تو وہ صرف مبالغہ کہلائے گا، اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر وہ صفت پلس مبالغہ کہلائے گا. یہ تھی میری بات جو میں سمجھتا تھا کہ اس میں میں نے کلیئر کر دیا ہے. سسٹر عظمیٰ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. اب اگر مزید ابھی بھی کچھ کنفیوژن باقی ہے تو پلیز آپ مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ سر سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ مشبہ جو ہے یہ ہم دیکھیں، مشبہ دیکھیں جیسے آیت ہے کہ اس میں جیسے آپ کو شبہ میں ڈال دینا، ایک یہ میننگ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت ہونا. یہاں پہ مشبہ کس میننگ میں یوز ہوا ہے؟ پہلے تو میں اس کا مشابہت میں، ٹھیک ہے، مشابہت والا معنی یعنی سملر، ٹھیک ہے، جیسا ہونے والا معنی. ٹھیک ہے. اور سر جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ ادر وے راؤنڈ تھی، ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا تھا مشابہت جو ہے وہ ہم جیسے صرف مشبہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی کہتے ہیں ہم کہ بہت رحیم ہے یا کریم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس کی، کیونکہ اللہ کی تو صرف کسی سے مشابہت نہیں ہو سکتی نا، لوگوں کی ہو سکتی ہے مشابہت، ہم اللہ کی نہیں کہہ سکتے. تو مجھے لگتا تھا کہ دیٹ از اللہ کی جو ہے وہ صرف مبالغہ میں آئے گی، کیونکہ اللہ اس لیے کہ مبالغے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رحیم ہے تو کتنا رحیم ہے، کریم ہے تو کتنا کریم ہے. سو ہم یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا مبالغے میں ہے. سو مائی انڈرسٹینڈ. اور پھر دیکھیں نیچے جو جتنے بھی لفظ ہیں، اب دیکھیں جو تشدید جو آپ نے کہا تھا تشدید کے ساتھ ہیں، تو مجھے پرسنلی یہ لکھے دیکھیں غفار، تواب، اس میں تسلسل بھی ہے اور ریپیٹیشن بھی ہے. تو یہ تو صرف اللہ تسلسل نہیں ہے، جو مبالغہ والے ہیں اس میں تسلسل نہیں آئے گا نا.
سر جو آپ نے کہا تھا نا اس میں جس میں فعالہ ہے جو فعال جو سب سے پہلا میں نے والا یہ کہا تھا کثرت اور شدت ہے جی یا زیادتی اور repetition. ریپیٹیشن جی جی تو تسلسل سر نہیں ہے. اچھا سوری جی جی زیادتی اور ریپیٹیشن ہے ٹھیک ہے. جی اب مجھے پرسنلی یہی لگا تھا کہ وہ مبالغہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ تسلسل کے ساتھ اور یعنی کہ زیادتی اور ریپیٹیشن سے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا. دیٹس وائی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی. مجھے یہ پرسنلی لگتا تھا کہ جب جو مشبہ ہے کیونکہ وہ سارے آپ نے کہا تھا نا کہ کبھی رحیم ہے اور جو انسان ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رحیم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس کا کسی پہ اثر بھی پڑے. تو وہ دیکھیں وہ لازم میں مجھے لگا متعدی میں مجھے یہ لگا کہ اب جیسے ٹھیک ہے لیکن مبالغہ میں اس سینس میں صرف آتا ہے کہ ظاہر ہے جب انسان کسی پہ رحم کرے گا تو اس کا اثر پڑے گا کسی دوسرے میں. لیکن سر مجھے تھوڑی سی یہی کنفیوژن تھی. اچھا ابھی ایک بات جو ہے اچھا جی اچھا جی آپ مکمل کر لیں. سو ابھی جو سو فار مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جو اللہ کی جو کے لیے جو ورڈ ہیں وہ مشبہ میں بھی آئیں گے اور مبالغہ میں بھی آئیں گے ٹھیک ہے. اچھا لیکن سارے نہیں جو دیکھیں سارے نہیں جو فعیل کا وزن آئے گا اللہ کے لیے تو وہاں پر مبالغہ پلس صفت آئے گی فعیل کا وزن. باقی ہر جگہ پہ نہیں آئے گا. مطلب جو آتے ہی صرف صفت میں ہے تو اس میں تو ہم مبالغہ نہیں لائیں گے. اسی طرح جو صرف مبالغہ میں ہے اس میں بھی ہم صفت نہیں لا سکتے. کنفیوژن آ رہی ہے وہاں پر کہ فعیل اوپر آ رہا ہے مبالغہ میں بھی ہے صفت میں بھی ہے تو ہم اس کو کہاں یوز کریں کہ مبالغہ میں آئے گا یا اس میں آئے گا لازم یا معتدی میں. لازم متعدی کو دیکھیں گے تو وہ تو لازم اور متعدی کی بات تو ہم دیکھیں گے عام لوگوں کے لیے یعنی اللہ کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے تو وہاں ہم لازم اور متعدی دیکھیں گے. اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم دونوں معنوں کو لے لیں گے کہ یہاں پر متعدی بھی وہ مبالغہ بھی ہے اور صفت بھی ہے. ٹھیک ہے. فعیل اس میں جو دونوں میں کامن ہے. جہاں کامن نہیں ہے یعنی صرف مبالغہ کا وزن ہے یا صرف صفت کا تو وہاں پر پھر یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں جس معنی کے لیے ہے صرف صفت ہے مثلا فعول ہے یا غفور وغیرہ ہیں یا سبوح قدوس صرف مبالغہ ہیں تو ان کو صرف وہیں تک رکھا جائے گا. رحمان ہے تو وہ صرف صفت ہے تو اس کو صرف صفت ہی میں رکھا جائے گا. وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں مبالغہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ مشبہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ مشبہ سے مراد تو مشابہت ہے تو مشابہت تو پھر یہ ہے کہ اصل صفات تو اللہ کی ہیں بندے کی تو پھر اس جو حقیقی صفت نہیں ہو سکتی مشابہت ہی اختیار ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا مطلب آبزرویشن تھی. لیکن یہاں پر جب یہ مشبہ کہتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہے کہ رحم گویا کہ ایک چیز ہے. رحم ایک جو ہے وہ خاصہ ہے تو یہ شخص اتنا رحم کرتا ہے گویا یہ خود رحم ہے. جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام اے اللہ تو سلامتی ہے. تو اللہ سلامتی کوئی مطلب ذات نہیں ہے سلامتی تو ایک صفت ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سراپا سلامتی ہے سلامتیاں دینے والا ہے سلامتی کا بنانے والا ہے سلامتی کو عطا کرنے والا ہے یعنی دوسرے چیزوں جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں ان کو سلامتی دیتا ہے. تو یہ مشبہ اس طرح کی ہے جیسے وہ جیسے انگلش میں نہیں کہتے کوئی زیادہ مضبوط آدمی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ راک. اب راک تو چٹان ہے چٹان تو نہیں ہو سکتی لیکن چٹان کی مضبوطی اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس کی مضبوطی کی مشابہت دے دی جاتی ہے کہ جس طرح چٹان مضبوط ہے اس طرح تم مضبوط ہو. تو اس طریقے سے یہاں پر جب صفت مشبہ کہہ رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ شریف ہونا عظیم ہونا یہ عظمت اور شرافت گویا اتنے بڑی جو چیزیں تم ایسے ہو گویا کہ شرافت اور عظمت تم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یعنی تمہارا جو بھی انسان ہے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سراپا عظمت ہے سراپا جو ہے وہ سلامتی ہے سراپا شرافت ہے سراپا عظمت ہے. تو اس معنی میں وہ اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت نہیں ہے بلکہ وہ جو صفت ہے عظمت کی یا شرافت کی اس کے ساتھ مشابہت اور مشبہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اتنا زیادہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر رکھی ہے یا اس کے اندر اتنی زیادہ یہ صفت ہے کہ گویا یہ وہ صفت خود ہی ہے.
میرا خیال ہے سر میں نے ارشد نے بات سمجھا سر دی ہے. ارشد نے ایک اور بات جو تھی جی وہ اپنے ریکارڈنگ میں کہی تھی کہ جو تو کاروما کے ٹیبل سے ہوں گے وہ فعل وہ لازم تو میں سارے جائیں ہی گے، صفت مشبہ آئیں گے اور لازم آئیں گے، بالکل وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے رول. اور جو یعنی کہ جو جیسے راہمہ کا انہوں نے بتایا تھا راہمہ یرحم ارحم، ہم، یہ یعنی کہ یہ فعل متعدی ہیں. تو سر آپ جی ایک ذرا تھوڑی سی آپ اگر تھوڑا سا اپنا ٹائم میں سے نکال لیں تھوڑا سا ٹائم، تو ہمیں آپ ایسا کریں کہ جو بھی ہمیں ابھی سمجھ لگا ہے آپ ہمیں ایک جو ہے نا ایک اسمال سی کوئی اسائنمنٹ دے دیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ بھائی آپ خود ڈھونڈ کے نکالیں، ٹائپ آف تھنگ کہ آپ ہمیں کچھ ورڈز بتائیں اور آپ ہمیں یہ کہیں کہ یہ کس میں آئے گا، مشبہ میں آئے گا کہ مبالغہ میں آئے گا کہ دونوں میں آئے گا، تاکہ ہم اب ذرا اپنا دماغ یوز کریں اس میں. تو اگر آپ چلیں یہ کر دیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اگر کسی کی کوئی اس میں نہیں بھی ٹھیک ہوئی تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے اور ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ دیٹ از جزاک میں اللہ. کرتا ہوں انشاءاللہ اسی ویک میں کر لیں گے انشاءاللہ. تو بیسیکلی آپ کو ٹاسک یہ دیں گے کہ کچھ افعال آپ کو دے دیں گے اور اس کے مفہوم اور معنی کے مطابق آپ کو سوال یہ دیا جائے گا کہ آپ یہ پہچانیں کہ یہ لازم آ رہا ہے یا متعدی آ رہا ہے. تو جب لازم اور متعدی کا کانسیپٹ سمجھ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ مبالغہ اور صفت مشبہ یا اس میں صفت کو پہچاننا ایزی ہو جائے گا. تو آج کا شروع کرتے ہیں جی. گرامر یہ کوئی نیا نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے پہلے سے. لم کا استعمال ہم فعل مضارع کے ساتھ شروع کر چکے تھے. اس میں ہم نے صرف کے اسباق پڑھ چکے ہیں، جو ہم کورس 4 میں وہ ہے مؤنث پڑھ چکے. 2 کے صیغے پڑھے ہم نے، مجہول پڑھا، کروما اسم مکان صفت تفضیل مبالغہ اور جمع مکسر، یہ سب پڑھ چکے ہیں. اور لم کا استعمال بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بنیاد ہم نے شروع کر لیا ہے، آج ہم اسی کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کریں گے. ہم نے لم کا استعمال پڑھا 3 حروف والے افعال کے ساتھ. تو یہ ہماری ایک جو ہے وہ کچھ تھی جو ہم نے پریکٹس کی تھی. یا فعلو سے کے ساتھ یا فعلو والے فعل مضارع کے ساتھ جب لم آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل اور ہیا لم تفعل. اور اسی طرح کمزور حروف میں کمزور حرف گر جاتا ہے لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل اور ہیا لم تقل. لم کے بارے میں کچھ 4 باتیں بتائی تھیں، اگر کوئی دہرا دے ان کو کوئکلی تاکہ باقی سب کے ذہنوں میں بھی تازہ ہو جائیں. کون دہرانا چاہیں گے؟ جی سسٹر عظما آپ ہی دہرا دیں. 4 باتیں تھیں لم کے بارے میں. سر ایک تو یہ تھی کہ یہ مضارع کے ساتھ یوز ہوگا، اس گڈ، کا میننگ ماضی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ہے ایک، اور یہ ہے جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اور صحیح اگر ہو اس گیا. میں اگر کوئی کمزور ورڈ آ گیا تو وہ بھی گر جائے گا. نہیں، یہ کمزور حرف گرنا اور ساکن ہونا یہ ایک ہی بات ہے. اچھا، جی چوتھی والی پھر آئی تھنک آپ بتا دیں، یا کوئی اور جس کو لگتا ہے میں نے جو مس کیا وہ بتا دیں. نہیں، جی نہیں کا نہیں معنی کا والا سر، نہیں مکا والا نہیں ہے. والا اوکے نفی ہو اوکے جائے گا. جی اچھا، جزاک اللہ. نفی کا معنی ہو جائے. اب ساکن کے ہونے کے یعنی جزم کی 3 صورتیں بتائی تھیں، وہ کوئی اور بتا دیں. طارق صاحب آپ بتا دیں اگر آپ کے ذہن میں تازہ ہیں تو، کہ جزم کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں. سر ایک تو یہ تھا کہ اگر آخر میں نون آ رہی ہے تو وہ نون نون ڈراپ چلا ہوگی، جائے گا، بالکل. جیسے یفعلونا تفعلونا، جی بالکل. یفعلانے تفعلانے، ہم یفعلین. بالکل. افعال خمسہ. جی سر، افعال خمسہ. تو ایک تو نون چلا جائے گا، ایک صورت ہو گئی. دوسری 3 صورتیں تھیں، باقی 2. عبد الغنی صاحب آپ کا مائک آن ہوا ہے، آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی تین جو جزم کی شکلیں تھیں، پہلی تھا کہ آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، ساکن ہو اور جاتا ہے، سکون کی دوسرا، علامت. ٹھیک ہے، جی سکون کی علامت. دوسرا تھا کہ نون گر جاتا ہے آخر پہ، جیسے یفعلونا کی جگہ ابھی طارق صاحب نے بتایا یفعلو ہو جائے گا. بالکل. اور تیسرا تھا کہ کمزور حرف گر جاتا ہے، جیسے یقولو سے یقل ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ، یدو سے یدو ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو ہے وہ ہمارا ایک کوئک ریویژن ہوگی لم کے بارے میں. تو اب ہم نے اسی لم کو استعمال کرنا ہے مزید فی کے ساتھ.
تو وہی والے سارے کام جو اس نے 3 حرفی فعل کے ساتھ کیے تھے وہ یہاں پر بھی یہ کرے گا. تو علامہ کا فعل مضارع تھا یعلم یعلمون تعلم اعلم تعلمون نعلم اور ہی تعلم. تو اگر کوئی والنٹیئر کرے اور بتائے کہ اس کے ساتھ جب لم ایڈ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو ذرا اگر لم کے ساتھ پڑھ دیں پھر ہم بعد میں سلائیڈ دیکھتے ہیں. لم يعلم لم جی يعلم لم لم یعلمو تعلم لم تعلم لم أعلم لم لم تعلم تعلموا لم تعلمو لم نعلم لم نعلم اور لم تعلموا لم تعلم. لم تعلم. تو یہ بات تو بس یہی ہم نے آخر تک یہی پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم فائنل کوئز اگلے ہفتے رکھ لیں تو آ گیا آپ لوگوں کو سب کچھ. لم يعلم اس نے نہیں سکھایا. لم يعلمو ان سب نے نہیں سکھایا. لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا. لم اعلم میں نے نہیں سکھایا. لم تعلمو آپ سب نے نہیں سکھایا. اور لم نعلم ہم نے نہیں سکھایا. ہیا لم تعلم اس عورت نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. یعلمو سے آخر میں جزم آ گیا لم یعلم. اور یعلمون کے آخر سے نون چلا گیا الف آ گئی جمع کی علامت لم یعلمو. تو اس کو دوہرا لیں 2 مرتبہ. لم یعلم لم یعلمو لم تعلم لم اعلم لم تعلمو لم نعلم ہیا لم تعلم. لم يعلم لم يعلمو لم تعلم لم اعلم لم تعلمو لم نعلم ہیا لم تعلم. بری عادتیں سکھانے کی بات ہو رہی ہے. بری عادتوں کا تصور کریں کہ کیا اس نے نہیں سکھایا. الم يعلم کیا اس نے نہیں سکھایا یعنی بری عادتیں کیا اس نے نہیں سکھائیں تو لم يعلم اس نے نہیں سکھائیں. الم يعلمو کیا ان سب نے نہیں سکھائیں لم يعلمو. الم تعلم لم اعلم الم تعلمو لم نعلم. اور اسی طرح اسلمہ سے فعل مضارع تھا یسلمو یسلمون تسلمو اسلمو تسلمون نسلمو اور ہیا تسلمو. اس کو سسٹر عظمیٰ کے علاوہ کوئی اور اگر کر لیں لم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم باقی سلائیڈ دیکھ لیں. طارق صاحب جی سر. لم یسلم لم یسلم لم یسلمو لم یسلمو لم تسلم لم تسلم لم اسلم لم اسلم لم تسلمو لم تسلمو لم نسلم لم نسلم لم تسلم ہی لم تسلم. جزاکم اللہ خیر. اور معنی ہو جائے گا پھر یہ نفی والا اور پاسٹ والا. لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا. لم یسلمو ان سب نے حکم نہیں مانا. لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا. لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا. لم تسلمو آپ سب نے حکم نہیں مانا. لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا. اور ہیا لم تسلم. 2 بار دوہرا لیں. لم یسلم لم یسلمو لم تسلم لم اسلم لم تسلمو لم نسلم ہیا لم تسلم. لم یسلم لم یسلمو لم تسلم لم اسلم لم تسلمو لم نسلم ہیا لم تسلم. قرآن میں مثال آئی ہے انذرتہم ام لم تنذرہم. اصل میں تھا تنذرو لم کی وجہ سے آ گیا یہ لم تنذرہم. انذرتہم آ کا ترجمہ ہے خواہ کہ انذرتہم آپ ڈرائیں ان سب کو. ام یا لم تنذر آپ نہ ڈرائیں ان سب کو. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو تنذرو سے لم کی وجہ سے لم تنذر ہو گیا. مزید فیہ میں کمزور افعال میں سے ایک دیکھ لیتے ہیں ارادہ. ارادہ کا مضارع تھا یریدو یریدونا تریدو اریدو تریدونا نریدو اور ہیا تریدو. تو کون ٹرائی کرنا چاہے گا لم کے سر ساتھ؟ میں کروں سر کر لیں آپ کر لیں. لم یورد لم یرید ماشاء اللہ. لم یریدو نہیں یہاں جمع میں جو ہے نا وہ واپس آ جائے گا. دیکھیں
عمر اس کا کیا بنایا تھا ہم نے؟ ارد کے جمع اریدو، یا وہاں یا واپس آ جاتا تھا، تو یہاں پر بھی جمع میں واپس آ جائے گا. جی پھر سے شروع کریں. لم یورد، لم یورد، آگے کا لم پتہ نہیں. لم لم یریدو، یریدو، لم یریدو ہو جائے گا، بس نون لم چلا جائے گا. یریدو، ٹھیک ہے جی. لم یریدو، یعنی جزم کی دیکھیں نا، جزم کی ایک ہی علامت آئے گی، دو یہ نہیں سمجھ آئے آ گی. گیا، آ گیا سر. ٹھیک ہو گیا؟ لم یریدو، لم لم یریدو، ترد، لم ترد، لم ارد، لم ارد، لم تریدو، لم تریدو، لم نریدو، لم نرد، ترد، لم نرد لم نرد اور لم ترد. یا لم ترد. تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ نے صحیح بنایا بالکل. لم یرد اس نے ارادہ نہیں کیا. لم یریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا. لم ترد آپ نے ارادہ نہیں کیا. لم ارد میں نے ارادہ نہیں کیا. لم تریدو آپ سب نے ارادہ نہیں کیا. لم نرد ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. اور ہیا لم ترد ان سب نے ارادہ نہیں کیا. لم یرد، لم یریدو، لم ترد، لم ارد، لم تریدو، لم نرد اور ہیا لم ترد. لم یرد، لم یریدو، لم ترد، لم ارد، لم تریدو، لم نرد اور ہیا لم ترد. الحمدللہ. اور ارادہ یریدو سے برے ارادوں کی بات اگر ہم کریں، کسی غلط کام کا ارادہ، تو علم یرد کیا اس نے ارادہ نہیں کیا؟ لم یرد. علم یریدو، لم یریدو. علم ترد، لم ارد. علم تریدو، لم نرد. الحمدللہ. اور قرآن میں مثال، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. لم یرد اللہ نہیں چاہا، اللہ اللہ نے کیا نہیں چاہا؟ ان یطہر کہ وہ پاک کر دے، قلوبہم ان کے دل. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. تو پچھلے دو اسباق میں ہم نے کیا سیکھا تھا جی؟ کہ یفعلون تفعلون آئے گا، تو یفعلون اور تفعلون کے ساتھ جب لم آئے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا. لم یفعلو اور لم تفعلو ہو جائے گا. تو اسی طرح تثنیہ والوں میں بھی یہ تھا کہ یفعلانی اور تفعلانی، اور یہ تفعلانی تفعلانی اور واحد مؤنث تفعلینا، ان کے ساتھ سے بھی نون چلا جائے گا. تو یہ بن جائے گا لم یفعلو، لم تفعلو اور لم یفعلا، لم تفعلا اور لم تفعلی. نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ چھری والا لفظ جو ہے وہ ان 5 افعال سے نون کو گرا دیتا ہے. یہ جو لم ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں چھری والا حرف. چھری والا لفظ ہے، یہ چھری کا کام کرتا ہے، چاپر کا کام کرتا ہے. اور ان 5 قسم کے افعال کے اینڈ سے یہ نون کو گرا دیتا ہے. اور ان 5 افعال کو کہتے ہیں افعال خمسہ. افعال فعل کی جمع اور خمسہ 5 کو کہتے ہیں. تو 5 افعال. اس تبدیلی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ یفعلانی یفعلانی یفعلون، یفعلانی یفعلون، تفعلانی تفعلون اور ہیا تفعلین. یہ 5 افعال ہیں جن کے آخر سے نون جو ہے وہ اڑ جائے گا لم کی صورت میں. سر یہ جیسے تفعلینا کا تفعلی بنا، تو جب ہم لا لگاتے تھے تب بھی تو میرے خیال سے نون گری ایسے ہی جاتی ہے جی، ہے نا؟ ایسے تو ہی وہ بنے گا. ہم لا ہم اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ لا کے لیے جی ہم نے کیا یوز کیا تھا. تو جی یاد کر سکتے ہیں. بس صرف معنی کے فرق کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لا تفعلی کا معنی تھا تو مت کر، آرڈر تھا، امپیریٹو فارم تھی. جبکہ یہاں پر یہ امپیریٹو نہیں ہے، جسٹ نیگیشن ہو رہی ہے. اس نے تو نے نہیں کیا. لم تفعلی تو نے نہیں کیا. جبکہ لا تفعلی کا معنی تھا تو نہ کر، تو مت کر. ٹھیک ہو گیا جی. تو کچھ مزید مثالیں دی ہیں انہوں نے. یقولانی یقولون، تقولانی تقولون اور تقولین. یکذبانی یکذبون، تکذبانی تکذبون اور تکذبین.
ہتھوڑے والا لفظ جو ہے وہ بھی ان سے نون کو گراتا ہے، جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی اگلے لیسن میں بھی نہیں، اس سے اگلے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا وہ ہتھوڑے والا۔ تو دو طرح کے الفاظ آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ایک چھری والا اور ایک ہتھوڑے والا۔ بک پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھریاں اور ٹوکے آ چکے ہیں۔ تو یہ چھریاں کیا کرتی ہیں اور ہتھوڑے کیا کرتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ یوں سمجھ رہے ہیں۔ تو چھری کی تو مثال سمجھائی تھی کہ چھری اوپر سے گری، درمیان میں اس کے آئی نون کی قربانی، پیش کو کاٹ اور دیا نون کی قربانی ہو گئی۔ اور نون کی قربانی ہوگی۔ تو جو ہے وہ اس طریقے سے یہ چھریاں اور ہتھوڑے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ہم بریک لے لیں؟ سر ایک چھوٹا سا کویشچن کر رہا ہوں آپ سے میں، جی کوشچن کر لیں پلیز۔ یہ پرسنل ہے جی، باقی سب کو تو زیادہ ہوگا۔ یہ ایک لفظ ہے نا جی، کتبت یدن، جی اس کا جی، ایگزیکٹلی اردو میں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ نے لکھا۔ ہاتھ نے لکھا، اچھا جی، بس ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک سر ہو یہ گیا؟ وہی تھا نا جو لکھا ان کے ہاتھوں نے؟ جی، کتبت ایدیہم، ما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ تو اس کا سنگولر کریں گے تو کتبت یدن بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ید دو ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ انسان کے دو ہوتے ہیں نا، تو جس پارٹس آف دا باڈی جتنے بھی ہیں ان میں جو ڈوئل ہیں، جو پیئرز ہیں، وہ وہ مؤنث ہیں۔ فیمینن یوز ہوتے ہیں، جو دو ہوں۔ جی ایک سوال میں بھی جی کیونکہ جی بھی سر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا مطلب ایسے بن رہا ہے کہ اس عورت نے لکھا ہاتھ سے۔ نہیں، وہ اگر ہوتا نا کتبت بی یدن، تو پھر مانا ہوتا اس عورت نے لکھا ہاتھ سے۔ سر یہ جمع وہی مکسر کا وہی قاعدہ آتا ہے نا تکسیر کا، کیونکہ اس کے جی، ساتھ جمع جو وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس لیے مؤنث اس کے ساتھ یوز ہوئی۔ وہ تو ایدی ہوگا نا، ایدی جی جی جمع ہے نا، ید تو واحد ہے نا۔ جی تو سر وہ آپ کو جی۔ تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے نا، تھوڑا سا تو بنتا ہے۔ اور ایک بات ہے سر کہ یدن ایک قسم کا فائل بن گیا نا جی، کیونکہ جی فائل پیش آ بن رہا گیا، ہے۔ اس کا سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ غالب صاحب آپ کا بھی کوشچن ہے؟ جی جی میرا سوال یہ تھا، جی سر۔ یہ قرآنک ٹیکسٹ کے علاوہ میں صرف عربک جو ہے بول چال اس کے حوالے سے سوال ہے میرا، جی کہ جی یہ جب اس نے ارادہ کیا اور اس نے ارادہ نہیں کیا، جی اچھا اس کے اندر اگر ہم وہ ماضی کے اندر ہی یہ لم کو لگا لیتے تو مسئلہ تو حل ہو سکتا تھا۔ یہ اس کی ہو کیا سکتا تھا۔ سگنیفیکینس ہے کہ یہ ماضی میں مضارع میں جا کے یہ سب کچھ کرنا پڑ کے اس کو اس کا ٹیسٹ بدل رہے ہیں آپ، تو اس کی کوئی خاص سگنیفیکینس ہے؟ جی سر، ارادہ کا معنی اس نے ارادہ کیا، ما ارادہ اس نے ارادہ نہیں کیا، یہ بالکل ایک نارمل سمپل سا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لم یرد کے اندر جو ہے نا ایک کائنڈ آف تاکید پائی جاتی ہے، اس نے بالکل نہیں کیا، اس طرح والا معنی ہے، یعنی پکی والی نفی۔ مطلب کہا جائے نا کہ ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں شک ہے کہ اس نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر جب کہا جائے گا نا ما فعل، تو معنی ہوگا نہیں کیا، یعنی یہ بھی کوئی اتنی اتھینٹک نہیں ہے، اتھینٹسٹی اس کی ہو سکتا ہے کہیں کیا ہو، یا جو بات کر رہا ہے اس کے علم میں نہیں ہے، کسی اور کے اس میں ہو جائے۔ لیکن جب لم کے ساتھ آئے گا فعل مضارع، تو یہ پکی ٹھکی نفی کرتا ہے کہ نہیں، مطلب اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو لم کے اچھا اندر یہ والا ایک معنی پایا جی، جاتا ہے تو تاکید۔ یہ ہم ویسے روٹین میں وہ ما ارادہ استعمال تو کر سکتے ہیں نا اگر بول چال کر تو سکتے ہیں، جی جی کر تو سکتے ہیں، ما ارادہ اور لم یرید دونوں استعمال ہو سکتے ہیں دونوں جگہ۔ اور اگر ہمیں لیٹ سے ٹرانسلیشن آپ کی طرف سے سوال آئے کہ اس کا ترجمہ کریں کہ اس نے ارادہ نہیں کیا، تو اگر ہم دونوں میں سے ایک کر دیں تو دونوں ٹھیک سمجھے جائیں گے؟ دونوں میں سے اگر دونوں آپشنز دیے ہوئے ہیں اور بیچ میں آپ نے پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایک آپشن یہ تو نہیں ہے کہ اے اینڈ سی، تو پھر آپ کو اے اینڈ سی لینا ہوگا۔ اوکے، اس کا جی مطلب آپ نے ہمیں فیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لینا ہے۔ نہیں، آپ کا جو ہے نا بیدار رکھنے کے لیے، یہ فیل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ راستہ بیدار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا کوئی ہوگا تو یا تو اس میں کوشچن کا اوپر ہنٹ آ جائے گا پہلے سے کہ یہاں پر اس کا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جواب ہو، ایک سے زیادہ بھی درست ہو سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی ہنٹ دے دیں گے تاکہ آپ تو کرنے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں جی. 7:10 ہو رہے ہیں میرے پاس، اور 7:20 پہ انشاءاللہ واپس آ جاتے ہیں. 10 منٹ کی بریک لے لیں ریسٹ کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق، صفحہ نمبر 14 اشارہ بی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 96. ہم چلتے ہیں آج کے صفحے کے اشارات پر. 14ویں صفحے کے اشارات ہیں: آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی اور بے وفائی. تو دوسرا اشارہ ہے دنیا بھی پیاری. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان کر رہے ہیں. تو پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو تم ذرا موت کی تمنا تو کرو، اور پھر خود ہی فرما دیا تھا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. تو اب یہاں گویا اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے اس زندگی میں کوئی عزت اور احترام نہ ہو، گھٹیا انداز سے زندگی گزر رہی ہو، لیکن چونکہ آخرت کے حوالے سے بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے جو کچھ کر چکے ہیں وہ دنیا کے لالچی ہیں کہ بھلے ذلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو پھر بھی ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے. برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، چاہے کتنی ہی طویل ہو. زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، بالآخر سزا ملنی ہی ہے، اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نئے الفاظ یہاں پر تھوڑے سے زیادہ ہیں، 5 6 اور 2 8 نئے الفاظ ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. صدق اللہ العظیم. اور البتہ ضرور بالضرور تم پاؤ گے انہیں زیادہ حریص، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی پر، یعنی دنیا کی زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، لالچی پاؤ گے دنیا کی زندگی پر. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے. وَلَا تَجِدَنَّ لفظ پر لفظ دیکھیں، اصل میں یہ تھا تجیدو، ہم نے ٹیبل کر رکھا ہے وجدہ یجیدو، اس نے پایا، وجدہ اس نے پایا، یجیدو وہ پاتا ہے. تو یجیدو، یجیدون، تجیدو یہ تھا تم پاتے ہو یا پاؤ گے. اس کے شروع میں لام آ گیا ہے اور آخر میں نون شد والا. یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے کچھ 1-2 لیسنز کے بعد پڑھ لیں گے کہ اس طریقے سے پورا ٹیبل جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تجیدو اور شروع میں لام آخر میں نون شد والا آ گیا تو یہ بن گیا لتجیدن. اور یہ لام بھی اور آخر کا نون بھی دونوں ہی تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں، ایک تاکید لام اور دوسرا تاکید نون کے ساتھ. تو ترجمہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آ رہا ہے البتہ تم ضرور پاؤ گے. پہلے لام کا ترجمہ البتہ اور دوسرا نون کا ترجمہ ضرور، باقی تم پاؤ گے انہیں. تو وَلَا تَجِدَنَّ، وَلَا تَجِدَنَّ اس کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ سمجھا گیا ہے، وَلَا تَجِدَنَّ ایک لفظ اور ہم 3 الفاظ. اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں احرص الناس، احرص حریص لالچی، اور اس سے احرص تفضیل ہے، احرص الناس لوگوں سے،
लोगों में सबसे ज्यादा हरीस, अहरसन नासी ज्यादा हरीस लोगों से, अला हयातिन जिंदगी पर, व मिनल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, व और मिनल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने अशरकू शिर्क किया। यवद्दु, वद्दा यवद्दु ये मस्सा की तरह का टेबल है, समिया का पैटर्न है ये, वद्दा या वद्दु। वद्दा उसने चाहा, पसंद किया, चाहत की, ख्वाहिश की, तो यवद्दु वो चाहता है। कौन चाहता है? अहदुहुम उनमें से हर एक, अहदुहुम उनमें से एक ये चाहता है, यानी उनमें से हर एक ये ख्वाहिश रखता है क्या? लौ युअम्मरु, लौ का माना काश, युअम्मरु, अम्मरा युअम्मिरु उम्र देना, अम्मरा उसने उम्र दी, युअम्मिरु वो उम्र देता है, तो युअम्मरु फेल मजहूल है, वो उम्र दिया गया, वो उम्र दिया जाता है या जाएगा। तो लौ के साथ जब आ रहा है तो ये तर्जुमा हो रहा है काश के वो उम्र दिया जाए, अल्फा 1000, अल्फ हजार को कहते हैं, 1000 सनतिन साल, कि काश 1000 साल की उसको उम्र दे दी जाए। वो लोग जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे, चाहे उसकी कीमत के तौर पर उन्हें अपनी इज्जत ही क्यों ना देना पड़े, दुनिया में जिल्लत के साथ रहें लेकिन दुनिया में रहें और हयात और ज़िंदगी जो है वो तवील हो जाए। हमें बाइज्जत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मगर किस तरीके से हम गुजारेंगे? अल्लाह की इताअत करके, उसी से मदद मांग कर, उसी से सवाल करके, उसी के सामने झुक कर और उसके नबी की पैरवी करके। हमें अल्लाह के सिवा दूसरों से मांग कर अपने आप को जलील नहीं करना चाहिए और न ही अल्लाह के सिवा किसी से डरना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़ और इज़्ज़त वगैरह सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। वो जो शेर कहा जाता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझे, 1000 सजदों से देता है इब्ने आदम को नजात। तो एक सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने हो, सिर्फ अल्लाह का डर और खौफ, सिर्फ अल्लाह की इत्तिबा, बाकी सारी परेशानियों से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर हम अल्लाह को छोड़कर बाकी लोगों को खुश करने के लिए और बाकी लोगों की जो है वो रज़ा की फिक्र में लगेंगे, तो ये हमारे लिए ज़िल्लत ही लेकर आएगा। दोहरा लें इस हिस्से को, वला तजिदन्नहुम और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे उन्हें, अहरसन नासी सब लोगों से ज़्यादा हरीस, अला हयातिन जिंदगी पर, व मिनल्लज़ीना और उन लोगों से भी जिन्होंने अशरकू शिर्क किया, यवद्दु अहदुहुम चाहता है उनका हर एक, लौ युअम्मरु काश वो उम्र दिया जाए, अल्फ सनतिन 1000 साल। बाकी हिस्सा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और नहीं है वो दूर कर देने वाला अजाब से उसको, क्या चीज़? कि वो उम्र दिया जाए, यानी उम्र का बढ़ जाना उसको अजाब से दूर करने वाला नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून और अल्लाह देखने वाला है हर वो चीज़ जो वो करते हैं। वमा हुआ और नहीं है वो, वा मा हुआ और नहीं है वो, बी मुज़हज़िही ये 3 अल्फाज है, बी मुज़हज़िह और ही। बी का माना यहाँ पर अलग से तर्जुमा इसका नहीं किया जा रहा, लेकिन जुमले की कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से बनती है, वमा हुआ बेमुज़हज़िह वो नहीं है दूर करने वाला, किसको? ही उसको। तो मुज़हज़िह जो है ये 4 हरफी लफ्ज़ है। आमतौर पर अरबी ज़ुबान में जितने भी अल्फाज होते हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कि जो जिनके मादे के हरूफ 4 होते हैं, उनमें से एक ये भी है ज़हज़िह, ज़ाहा और ज़ाहा, ये इसके मादे से के हरूफ हैं, डबल आ रहे हैं, ज़ाहा फिर ज़ाहा, और इसका टेबल भी बनता है। वो हम इंशाअल्लाह जब आगे चलेंगे QC 6 वगैरह में तो वहाँ पर इसके टेबल्स भी देख लेंगे कि ये टेबल किस तरह बनता है। आसान है, ज़हज़हा युज़हज़िहु,
اس طریقے سے بنے گا. اور اس سے ہے بمزحزح, تو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ رہی ہے, تو وہی جو مزید فی والا فارمولا ہے اسم فاعل اور مفعول کا, وہی یہاں پر بھی اپلائی ہوگا کہ شروع میں میم پیش والا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہوگی تو مزحزح اسم فاعل بنے گا, اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جائے گی مزحزح تو اسم مفعول بنے گا. تو زحزحا اس نے دور کیا, مزحزح دور کرنے والا نہیں ہے وہ, دور کرنے والا ہی اس کو, کس سے دور کرنے والا؟ من العذاب, عذاب سے. اور وہ مزحزح دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ ان یعمر, کہ اس کو عمر دی جائے. عمر دیا جانا, زندگی کا بڑھ جانا عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, باریکی سے دیکھنے والا ہے, بما یعملون, وہ جو وہ کرتے ہیں. ایک برا اور گنہگار شخص چاہے کتنا ہی جی لے, ایک نہ ایک دن تو وہ مرے گا اور اپنے کرتوتوں کی سزا پائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور فرشتے ہر ایک کام کا حساب رکھ رہے ہیں. حدیث ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کو, اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں اس حال میں کہ ہم خوش ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو, اور اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے وہ عمل کرنے پڑیں گے جو اللہ کو خوش اور راضی کرنے والے ہیں. تو اس آیت کو بھی دوہرا لیں, وما ہوا بمزحزحہ, اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا, من العذاب, عذاب سے, ان یعمر, کہ وہ عمر دیا جائے. واللہ بصیر, اور اللہ دیکھنے والا ہے, بما یعملون, جو وہ کرتے ہیں. پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں, اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے, اور مشرکوں سے بھی. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے, اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے, اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہاں پر اسم تفضیل استعمال ہوا ہے, احرس الناس. احرس, اس کے استعمال دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک پہلا استعمال آیا ہے احرس الناس, لوگوں کا حریص, جیسے ہم نے پڑھا تھا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, تو ایسے یہ احرس الناس, لوگوں کا حریص. یہاں پر یہ سپرلیٹو بیان ہو رہا ہوتا ہے, سب سے, لوگوں میں سب سے زیادہ حریص. اور آگے اسی کے ساتھ, احرس کے ساتھ آگے من بھی آ رہا ہے, احرس من الذین اشرکوا, تو یہاں پر من کے ساتھ بھی آ گیا. تو یہاں کمپیریٹو فارم آ گئی کہ ایک تو جنرلی کہہ دیا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچی ہیں, اور پھر خاص طور پر جو ہے وہ مشرکین کی بات کر دی کہ عام طور پر مشرکوں کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مشرک وہ لوگ ہیں جو کسی آسمانی دین کی اطاعت نہیں کرتے, اتباع نہیں کرتے, تو ان کو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہیں, کیونکہ انہوں نے آخرت پر تو ان کا بلیو ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کچھ ہونا ہے. وہ تو یہی کہتے تھے کہ اذا کنا عظاما نخرا, ہم جو ہے وہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا, ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی زندگی کے بارے میں اتنے لالچی اور حریص نہیں تھے جتنا کہ یہ مشرکی یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں یہودی, یہ لوگ جتنا زیادہ زندگی کے بارے میں حریص تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے چل کے ہماری شامت آنے والی ہے. تو اس لیے یہ عام لوگوں سے جنرلی زیادہ حریص تھے, اور پھر خاص طور پر مشرکوں سے بھی زیادہ حریص تھے دنیا کی زندگی کا. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ 1000 سال کی عمر پالے. تو زندگی چاہے 1000 سال ہو جائے, چاہے لاکھوں سال ہو جائے, تب بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی. آمین.
تو جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی کتنی ہی ذلت میں گزر رہی ہو۔ برائیوں سے بھری زندگی کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکتی، چاہے کتنی زیادہ طویل کیوں نہ ہو، بلکہ یہ عذاب کے جو چانسز ہیں ان کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ظاہر ہے زندگی طویل ہوگی تو گناہ بڑھتے جائیں گے، تو جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ عذاب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ ایسی زندگی کی جائے جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بھرپور ہو، اور سر پلان ایک بنایا چیز جائے۔ میں ایڈ جی کرنا چاہوں گی، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ سینگ ہے کہ یہ حدیث ہے، کہ اس میں تھا کہ اگر ایک بندہ 60 سال تک زندہ رہ لیتا ہے تو ہوں اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اس کو نیکی کا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہوں یعنی کہ جب 60 سال تک آپ جی لیتے ہو نا، تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے اتنی طویل زندگی نہیں دی کہ میں نیک کام کر سکوں۔ ایسے ہی زندگی کا مطلب جو بڑھاپے کی عمر جب آ جاتی ہے تو اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آدمی آ کر گئے کہ نہیں ابھی مجھے موقع نہیں ملا نیکی کا، تو یہ ایک کلیم ایکسکیوز تو ہو سکتا ہے۔ وہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بوڑھے بد عمل پر زیادہ غصہ ہوں گے۔ ہمیں دو طرح کی احادیث ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بوڑھے آدمی کے سفید بالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا کرتے ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بوڑھا آدمی بدعملی کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا غصہ بھی زیادہ ہے، کہ جوان آدمی اور اس کے اندر جو ہے وہ جوانی کی طاقت اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں وہ بھٹک گیا اور اس نے گناہ کے کام کیے، تو وہ ایک سینس بنتی ہے کہ جوان آدمی ہے، اس کے پاس مواقع ہیں، وہ سارا کچھ کیا۔ بوڑھا آدمی ہے، زندگی میں جو ہے وہ زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا، اب اسے معلوم ہے کہ اب میری زندگی کے ختم ہونے کا وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ اور عام طور پر بڑھاپے میں اکثر لوگ جو دنیا جوانی کیسی بھی گزری ہو، بڑھاپے میں آ کر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ بڑھاپے میں آ کر جو ہے وہ غلطی برقرار رکھے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑی سزا ملتی ہے، زیادہ مطلب وہ مجرم ہے کہ اس کے پاس تو اپرچونٹیز تھیں، کچھ ایسے مواقع تھے جن مواقع کی وجہ سے اس نے گناہ کیا۔ بوڑھے آدمی کے تو جسم میں بھی طاقت نہیں، اور مال پر بھی اس طریقے کا اختیار نہیں رہا، اولاد اور باقی لوگوں کے پاس اختیار چلا گیا مال و دولت کا بھی، پھر بھی اگر گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ باطن کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور یہ بڑا جو ہے وہ اللہ کے ہاں غصے کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری جوانی بھی اللہ خوبصورت بنائے اور اپنی اطاعت سے بھرپور بنائے، اور ہمارا بڑھاپا بھی اور ہمارا آخری عمل جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سر کو یہ جو آپ نے بے مزاحدہ ہی کی بات کی ہے، تو جی اس کا سپلٹ اپ جو ہوگا، آپ نے کہا ہے کہ یہ 4 حرف بھی اس کے روٹ ورڈ میں 4 حرف آتے ہیں، جی میم میم نہیں ہے، زے ہے، زے زاہا اور زاہا۔ یہ پھر 4 سپلٹ اپ میں اس کے پارٹس ہوئے نا، کیونکہ ایک تو بی ہوا، ایک جی دوسرا ہوا مو، اور نہیں، وہ تو لفظ ایک بن گیا نا۔ جیسے دیکھیں علامہ میں ہم کہتے تھے معلم، تو منہ الگ تو ہے، روٹ لیٹرز میں سے تو نہیں ہے، لیکن معلم ایک پورا لفظ بنتا ہے۔ تو ایسے ہی زاہا اور زاہا مادے کے حروف تو ہیں، لیکن اکیلے زاہ کچھ نہیں ہے، میم کے ساتھ جب آئے گا نا مزاحزحن، تب یہ پورا ایک لفظ بنے گا، اسم تو فاعل۔ یہ 3 اس کے پارٹس ہوئے نا جی پھر؟ 3 ہوئے جی، بی، جی ٹھیک ہو، مزاحزح اور ہی، 3 پارٹس۔ جی ٹھیک۔ اس میں سر اشارے کا جو نام ہے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے، جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ آپ دنیا پڑھ رہے ہیں سلائیڈ میں، اور وہ بک میں لکھا ہوا ہے زندگی بھی پیاری، تو اس کو کیا ہم سمجھیں؟ نہیں، زندگی پیاری ہی ہوگی، بک میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ وہاں پر اس کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے، زندگی ہی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے جی، سلائیڈ میں میں شو سلائڈ کر رہے میں ہیں وہ دنیا ہے۔ جی، ایکچولی یہاں پر دنیا کی زندگی ہونا چاہیے، میں اس کو یہاں پہ اپڈیٹ کر لوں گا انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو پلان بنایا جائے کہ اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے نیک کاموں میں استعمال کریں، تاکہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور برائیاں اور گناہ کم ہوں، اللہ کے پاس ہم نیکیوں کی کثرت لے کر جائیں۔ اسماء اور افعال دیکھنے، احرس حریص سے ہے، احرس اسم تفضیل، الف
یہ ہزار ہے اور اس کی جمع آتی ہے آلاف. ہم نے پیچھے واحد اور جمع والا ایک لیسن پڑھا ہے, وہاں پر الف کی ایک جمع ہم نے آلاف پڑھی ہے اور الف کی ایک اور جمع بھی پڑھی ہے, کسی کو یاد ہے؟ الوف. 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 آلاف بھی ہے اور الوف بھی الوف بھی ہے. استعمال ہوتی ہے. جی ٹھیک ہاں. ہے, قرآن میں دونوں استعمال ہوئی ہیں. اور افعال کو دیکھ لیں جی. بصیر جو ہے یہ کروما کا پیٹرن ہے, بصورا یبصرو ابصر بصیر ڈیش بصر, یہ بصیرتن بصارتن سارے اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں. بصر شاید وہاں پر جب کروما کا ٹیبل پڑا تھا وہاں بھی بات کی تھی, بصر کی بجائے یہاں پر بصیرت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر اپروپریٹ مصدر ہے اس کا, بصورا کروما سے. اور یہ فعل لازم ہو گیا جی. یہ جی کروما میں جب آئے گا تو یہ لازم ہو. نصرہ سے اگر جائے گا تو پھر یہ وہ صرف فزیکل دیکھنا ہوگا, تو وہاں پر پھر ظاہر ہے ایک چیز ہوگی جس کو دیکھ رہا ہے, تو جس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کا پھر مفعول کے طور پر آ سکتا ہے. سر اس کے آپ نے دو لکھوائے تھے, ایک تو تھا بصارتن اور ایک بصیرتن, تو دونوں ہم کر لیں؟ دونوں کر لیں جی. بصر جو ہے نا وہ نصارہ کے پیٹرن سے آنا چاہیے اس کا, بصارہ یا بصورو. اس کا معنی ہوتا ہے فزیکل دیکھنا, کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا. اور بصورہ کا معنی ہے دیکھنا, مطلب جس کو کہتے ہیں نا میری بڑی نگاہ ہے, حالات پر میری بڑی نظر ہے. تو وہ نظر مطلب کوئی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی ایسی چیز اس کو دیکھ رہا ہے, وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بصورہ سے مراد وہ دیکھنا ہے. یعملون سمعہ کا پیٹرن عمیلہ یعملو اعمل عامل معمول اور عمل, اس نے کام کیا. اور کمزور افعال میں سے تجدو آیا ہے, وجدہ یجدو جد واجد موجود وجود, اس نے پایا. یودو یہ مسا کا پیٹرن ہے, میرا خیال ہے ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں ایک دفعہ کہیں کسی 3 میں. جی کیا ہے. ٹھیک ہے, ودہ یودو ودہ وادن مودودن مودتن. اور یہ جو امر والا ودہ ہے یہ اصل میں تھا اودد. اودد سمعہ کا پیٹرن ہے تو اسمع کی طرح اودد بنے گا, لیکن چونکہ ڈبل حرف والا مادہ ہے تو یہاں پر پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے مرج کیا تو یہ ودہ ہی بن گیا. تو اس کا ماضی اور امر بظاہر دیکھنے میں ایک ہی طرح نظر آ رہا ہے ہمیں. مزید فی میں اشرکو اسلمہ کا پیٹرن ہے, اشرکا یشرکو اشرک مشرک مشرک اور اشراک. اور یعمر علمہ کا پیٹرن عمر یعمر عمر معمر معمر تعمیر. عمر یعمر عمر معمر معمر تعمیر. ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بڑا وہ معمر شخص تھا, یعنی جس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. تو یہ ہمارا جو قرآن والا حصہ اس کے ساتھ ہوا مکمل. تو چلتے ہیں اپنے گرامر والے حصے کی طرف. اور گرامر میں ہم نے وہی چھری والے ہی پڑھنے ہیں, لیکن چھری والے یہ ذرا اسپیشل چھریاں ہیں. یہ سنگل چھری نہیں ہے, یہ ڈبل چھری ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 2 دھاری چھریاں ہیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ ہیں ان من اور ما. ان من اور ما یہ بھی چھری والے ہیں لیکن یہ ڈبل چھری ہے. یعنی لم جو تھا وہ سنگل چھری کا کام کرتا تھا, یعنی ایک ہی دفعہ کاٹتا تھا, جبکہ یہ ان من اور ما یہ 2 دفعہ کاٹتے ہیں. کیسے 2 دفعہ کاٹتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں آگے سالوں میں. تو لم کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو ایک بار دوہرا لیں. لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم افعل لم تفعلوا لم نفعل لم تفعل. هي لم تفعل لم يقل لم يقولوا لم تقل لم اقل لم تقولوا لم نقل اور هي لم تقل. اور اب ہم نے یہ ان کو کہتے ہیں شرطیہ الفاظ, شرطیہ. اور یہ 3 ہیں ان من اور ما. ان کا معنی اگر, من کا معنی جو کوئی اور ما کا معنی جو کچھ. من جو کوئی کسی شخص کے بارے میں بات ہوگی جب تو من جو کوئی,
اور اگر کسی چیز کے بارے میں ہے تو پھر جو کچھ ما آئے گا. تو اردو میں بھی یہ شرطیہ جملے اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, اگر جو یہ کرے گا تو کامیاب ہوگا, جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا, جو کچھ آپ کرتے ہیں وہی کچھ میں بھی کروں گا. تو یہ اس طریقے کے جملے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو اگر ہم عربی میں لے جائیں, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, تو ان تفعل افعل. یا اس کو تھوڑا سا مزید بہتر جملہ اردو کا بنائیں تو ہم کہیں گے اگر آپ کریں گے تو میں کروں گا. کوئی کام آپ اپنے کسی دوست سے, کسی بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی آپ یہ کام کر لیں, تو وہ آگے سے آپ کو کہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں گا, یا اگر آپ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا. تو اس طریقے سے استعمال. تو ان جو ہے وہ یہ داخل ہوتا ہے ایسی جگہوں پر. ان جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر فعل مضارع آ رہے ہوں تو دو فعل مضارع پر یہ چھری کا کام کرتا ہے. دیکھنا ڈبل چھریاں بنی ہوئی ہیں, تفعلو سے تفعل کر دیا اور افعلو سے افعل کر دیا. اس لیے دوسرا جملہ ہے من کے ساتھ, من یفعل ینجح. من یفعل جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو من بھی ڈبل چھری کا کام کر رہا ہے, یفعلو سے یفعل کر دیا اور ینجحو سے ینجح کر دیا. اور سر تیسرا یہ ہے اس میں جیسے اب یوز کیا تو آیا اس میں, لیکن اب جیسے اگر ہم اس کو نہ دیکھیں, اگر لفظی کرے تو یہی ہے نا, اگر تم کرو گے میں کروں گا. لیکن ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہماری اردو میں ہم اگر اس کا ترجمہ ہم ایسے بھی کر دیں تو ٹھیک ہوگا. اگر ہم جی تو ٹھیک نہیں لگاتے, کیونکہ تو کے لیے تو ہم تو وہ فا لگاتے تھے نا, پس کے لیے. جی ایسے ہی ہے. یہ اصل میں اس کو ان جملوں کو کہتے ہیں ان تفعل. یہ جو حصہ ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پورا شرطیہ جملہ ہے اور اس کے دو پارٹس ہیں. جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ملا ہوا ہے نا, جہاں پر کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے, ان تفعل اگر آپ کرتے ہیں, تو یہ اس پورے کو وہ کہتے ہیں یہ جملہ شرط ہے. اور آگے جو آ رہا ہے نا اس کا جو ریزلٹ بتا رہا ہے کہ پھر کیا ہوگا, اگر آپ کرتے ہیں تو کیا ہوگا, افعل میں کروں گا. تو جو میں کروں گا والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جواب شرط. پہلی ایک کنڈیشن بیان کی اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اگر یہ کریں گے تو میں بھی کروں گا. تو یہ تو کے بعد والا ہے, اس کو کہتے ہیں جواب شرط. تو اردو میں ترجمہ عام طور پر جواب شرط کا کرتے وقت تو استعمال کر لیا جاتا ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, اگر ایسا ہوا تو یہ کیا جائے گا. تو اردو میں آ جاتا ہے, لیکن عربی میں تو کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں. تو یہ وہی ایک طرح سے ہماری ریویژن ہو سکتی ہے اس میں. جیسے ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ایک زبان میں کوئی حرف موجود ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں اس کے لیے کوئی حرف نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کیا تھا اغفر لی, اغفر لی, تو وہاں پر لی لام تھا, بخش دے میرے لیے اگر ہم لفظی ترجمہ کریں, لیکن ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بخش دے مجھے. تو لی عربی میں موجود تھا, اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے بعض اوقات عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا, جیسے ربی زدنی علما مثال پڑھی تھی ہم نے, ربی میرے رب, زدنی زیادہ کر مجھے, علمن علم. اب میں جو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں علم میں زیادہ کر, جو میں کے لیے جو لفظ ہے فی, وہ عربی میں ہے نہیں لیکن اردو میں ہم لے آتے ہیں. تو یہ اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ ان تفعل افعل, یہاں پر تو کے لیے کوئی لفظ ہے تو نہیں عربی میں, لیکن ہم اردو میں اپنا جملہ درست کرنے کے لیے اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو ان جو ہے یہ ایک جنرل لفظ ہے, شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ ہوا تو وہ ہوگا, اگر تم نے کیا تو میں کروں گا, اگر میں نے کیا تو وہ کرے گا. اس طریقے سے سب کے لیے ان استعمال ہو جاتا ہے. من استعمال ہوتا ہے جو عقل والے ہیں, یعنی انسانوں کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے. من یفعل ینجح, جس نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ما جو ہے وہ کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما تفعل جو کچھ آپ کرتے ہیں, افعل وہی کچھ میں بھی کروں گا. ما جو ہے وہ عام کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مضارع کے شرطیہ جملوں میں ان جیسے الفاظ چھری کی مانند کام کرتے ہیں
اور ان کی شرط کا جواب بھی اسی طرح متاثر ہوتا ہے. یہ دو چھری کی طرح کام کرتے ہیں. اچھا، مضارع کے شرطیہ جملوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان، من اور ما جس طریقے سے فعل مضارع میں آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ فعل ماضی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ ہی آئیں گے. مثلا اسی کو ہم لے لیں ان تفعل افعل، ان فعلت فعلت، یہ جملہ بھی عربی میں درست ہے. ان فعلت فعلت، وہاں پر صرف یہ ہوگا کہ ان نے ماضی کا جو ترجمہ تھا اس کو پریزنٹ یا فیوچر میں لے جائے گا. ان فعلت، فعلتا کا ویسے معنی ہے آپ نے کیا، تو ان فعلتا اگر آپ کرتے ہیں، جیسے جا کا معنی تھا وہ آیا، لیکن اذا جا جب آ جائے فیوچر میں لے گیا تھا. تو ایسے ہی ان بھی اگر فعل ماضی کے ساتھ آ جائے گا تو یہ اس کو پریزنٹ یا فیوچر میں لے جائے گا. تو ماضی کے ساتھ بھی یہ آ سکتے ہیں. یہاں پر ہم چونکہ صرف بات کر رہے ہیں فعل مضارع کی. میں نے شاید پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ فعل مضارع لم والا ٹاپک شروع کیا تھا تو بات کی تھی کہ جو فعل ماضی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہوتا، چاہے اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے، وہ ہمیشہ اپنے جو ہے وہ آخر اس کی اینڈنگ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں آتا. فعلا ہمیشہ فعلا ہی رہے گا، فعلو فعلو ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. چینج جتنا بھی آتا ہے وہ سارا فعل مضارع میں آتا ہے. تو اس لیے ہم فعل کی وہ والی صورت پڑھ رہے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی لفظ آنے سے یا کوئی لفظ ایڈ کرنے سے، شروع میں لگانے سے، آخر میں لگانے سے، تو وہ فعل مضارع ہے جس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ فعل مضارع والے شرطیہ جملوں میں یہ الفاظ دو چھریوں جیسا کام کرتے ہیں. تو یفعلو تھا، چھری کا اثر پڑا یفعل بنا. تو اب مثال کے طور پر ان تفعل افعل، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعل افعل، ان تفعل افعل. اور جمع کے لیے یہاں پر بھی چھری والا عمل تو سیم ہے، نون ڈراپ ہو جائے گا. تو ان تفعلوا نفعل، ان تفعلوا نفعل. اچھا، اب اس سے پہلے جو باقی ہم جملے پڑھتے آئے بول چال والے بھی اور وہ سارے، اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ تفعلوا کے ساتھ افعلوا آتا تھا اور تفعلون کے ساتھ جو ہے وہ نفعلوا آتا تھا، تو وہ لازمی تھا. جبکہ یہاں پر یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کہیں کہ اگر آپ کریں گے تو میں کروں گا. ہم جملہ یوں بھی تو، شرط ہماری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا، اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کرے گا. سر جیسے اگر وہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گی. بالکل، اگر وہ کرتا ہے تو میں کروں گا. نفعلو اور یفعلو افعلو، ان یفعلو نہیں، آخر میں جزم آئے گی نا، ان یفعل، ان یفعل، ان یفعل افعل. سر میں نے وہ کہا تھا کہ اگر وہ سب کریں گے ان یفعلو افعل، ان یفعلو افعل. ٹھیک ہے، اگر وہ سب کریں گے تو میں بھی کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ان تفعلوا، جواب شرط نفی میں بھی ہو سکتی ہے نا سر، اگر اس کی. ہاں جی، نفی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہاں کرتے ہیں صرف تو میں آپ نہیں کو کروں گا. نفی اور مثبت کی جو ہے وہ بالکل آ سکتی ہے کہ ان تفعل لم یفعل، اگر تم کرو گے تو وہ نہیں کریں گے. اچھا سر، اس کے ساتھ پھر ہم لم لگائیں گے، لا نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ اینڈ پہ وہ فرق پڑا. لا نہیں لگا سکتے کہ لگا سکتے؟ جی ہاں جی، سوری، لم نہیں لگائیں گے، سوری، لا ہی لگائیں گے، لا ہی لگائیں گے، کیونکہ لم تو اس کو ماضی میں لے جائے گا، جبکہ ان جو ہے یہ ماضی کو بھی اٹھا کے فیوچر میں لے جاتا ہے. یہ ان تفعل لا افعل بھی ہو سکتا ہے. ان لا تفعل افعل بھی، بالکل لا افعل بھی ہو سکتا ہے، اگر تم کر لو گے تو میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر مطلب اس کو فلیکسیبل رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تفعل کے ساتھ ہمیشہ افعل ہی آئے گا. آگے ہم مثالیں دیکھیں گے قرآن کی تو وہاں پر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی مل جائیں گی. تو ان تفعلوا نفعل، کانسیپٹ صرف یہ دینا ہے کہ ان جو ہے یہ بعد میں آنے والے دو فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے، تفعلوا اور افعلوا دونوں کو اس نے جزم دے دیا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد ایک فعل مضارع آ رہا ہو اور دوسرا فعل ماضی ہو، تو فعل مضارع کو تو یہ جزم دے دے گا، لیکن فعل ماضی میں چونکہ تبدیلی آتی نہیں ہے تو اس لیے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا.
ٹھیک ہو گیا جی. یہ مثال دوسری دیکھ لیں. ان تفتح افتح, اگر آپ کھولتے ہیں تو میں کھولوں گا. ان تفتحو نفتح, اگر آپ سب کھولتے ہیں تو ہم کھولیں گے. ان تفتح افتح, ان تفتحو نفتح. اور ینصرو کے ساتھ ان تنصر انصر. اب دیکھو قرآن میں مثال آگے آ بھی جائے گی. ویسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, ان تنصر اللہ ینصرکم, تو تنصرون بولا تھا. ان تنصرو اللہ, اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی تو ینصرکم, وہ تمہاری مدد کرے گا, یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. یضرب ان تضرب اضرب, اگر آپ ماریں گے تو میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ میں چپ ہو جاؤں, میں بھی ماروں گا. ان تضربو نضرب, اگر آپ سب ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. کمزور افعال کی مثالیں دیکھنے جی. یقول ان تقل اقل, اگر آپ کہیں گے تو میں بھی کہوں گا. ان تقولو نقل, اگر آپ سب کہیں گے تو پھر ہم بھی کہیں گے. ان تعد اعد, آپ وعدہ کریں گے تو میں بھی وعدہ کروں گا. ان تعدو نعد, اگر آپ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے تو ہم بھی وعدہ کریں گے. یدعو, تو یدعو سے یدعو اور تدعو. ان تدعو ادعو, اگر آپ پکارتے ہیں تو میں پکاروں گا. ان تدعو ندعو, ان تدعو ادعو, ان تدعو ندعو. قرآن سے کچھ مثالیں یہ ما اور من کی آ گئیں. ما تفعلو من خیر یعلمہ اللہ, ما تفعلو, تفعلون, اصل میں تھا تفعلون. تو ما تفعلو, جو کچھ تم کرو گے, من خیر, نیکی میں سے, یعلمہ اللہ, اللہ اسے جانتا ہے. تو تفعلو کے ساتھ یعلم آ گیا, تو تفعلون سے نون چلا گیا اور یعلمو سے یعلم ہو گیا. اور من کی مثال من یعمل سوءا یجز بہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعمل اور اس کے بعد آگے جو دوسرا آ رہا ہے وہ بھی وہی یجزا غائب والا آ رہا ہے. من یعمل سوءا, جو کوئی برائی کرے گا, یجز بہ, تو اس کی سزا پائے گا, اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اچھا, ماضی سے پہلے کچھ شرطیہ الفاظ آتے ہیں لیکن وہ فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے کیونکہ فعل ماضی چینج نہیں ہوتا. فعل ماضی کے ساتھ عام طور پر جو جنرلی استعمال ہوتے ہیں شرط کے لیے وہ اذا اور اذ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو اذا جاء نصر اللہ میں ہم نے دیکھا تھا یہ استعمال تو ہوا تھا لیکن اس نے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی, البتہ مفہوم اور معنی میں تبدیلی ہوئی تھی. لما وانا لما سمعنا, اور یہ کہ لما جب, سمعنا ہم نے سنا, جب ہم نے سنا تو ہم نے کیا کیا, آمنا بھی, ہم اس پر ایمان لے آئے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں. کچھ مزید آگے اگلے لیسن میں جائیں گے ہم تو وہاں پر مزید اس کی کچھ مثالیں ان من اور ما کی دیکھ لیں گے. تو کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ لم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ایک اپنے بعد ایک فعل مضارع پر اثر کرتے ہوئے اس کو جزم کی حالت میں لے جاتا ہے, جبکہ یہ جو الفاظ ہیں ان من اور ما, یہ تین الفاظ جو ہیں یہ جب آتے ہیں تو ڈبل چھری والا کام کرتے ہیں, یعنی ان کے بعد اگر جملے میں دو فعل مضارع آ رہے ہوں تو یہ دونوں کو جزم دے دیتے ہیں. یعنی ایک کنڈیشن والے جملے میں اور ایک اس کا جو جواب آ رہا ہوتا ہے, جو نتیجہ اور رزلٹ بتا رہے ہیں, دونوں میں اگر فعل مضارع پایا جا رہا ہو تو یہ دونوں فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا دوسرا حصہ بھی گرامر کا مکمل ہوا. امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی. کوئی بات اگر کسی کے ذہن میں ہو کرنے والی تو کر سکتے ہیں. سر جی اگر آپ سلائیڈ نمبر 32 پہ جائیں, 32 جی سر, ابھی یہاں پہ وما تفعل, ٹھیک ہے, اگر اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی تم نہیں کرو گے, لیکن ابھی اگر یہ ما ادھر ہی ہو اور تفعلو کے بعد نون آ جائے تو اس کا مطلب پھر نہیں تم کرو گے ہو جائے گا. نہیں ما سر تفعلو, دیکھیں ماں کا مطلب نہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں جب ہم اگر جی ماں کے بعد اگر تفعلو نہ ہو تو پھر وہ نہیں والا مانا ہوگا. لیکن نفی کا معنی دے گا.
جی لیکن یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کی نفی کے لیے عام طور پر لا استعمال ہوتا ہے, جی ما کا استعمال بہت زیادہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے. سر وہ لیکن ایک اگر کہیں تھا ہمارا ایک تھا ہمارا جو QC2 میں تھا جس میں ما یوز ہوا تھا, تو آپ نے جی کہا تھا, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ ہو کچھ سکتا ہے, ابھی کیونکہ جب آپ کا کوشچن ہوتا ہے کہ اس کا درست ترجمہ کرے, تو اس کا درست ترجمہ وہ ہوتا ہے جو اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہوتا ہے اور آیت سے نہیں بن رہا ہوتا ہے, دیٹ از دیٹ ون. اور اگر خالی ترجمہ ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے جو ہم نے آیت میں پڑھا تھا وہ ترجمہ, کیونکہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن اس کی بھی ہو جاتی ہے. نہیں اس ذرا اس وقت کو جب ایکسپلین دیکھیں کر دیں. سوال اوپر آیات دی ہوئی ہیں نا, تو ان جی آیات کو دیکھتے ہوئے جو درست بن رہا ہے وہ مراد ہوتا ہے. لفظی ترجمے کو دیکھیں گے نا تو لفظی ترجمے میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لکھا ہوا وہ بھی صحیح ہو, لیکن سر آیت کے کانٹیکسٹ میں جو ترجمہ بن رہا ہے وہ اس کو درست سمجھا جائے گا. سر آپ نے جیسے لکھا یا اللہ, اچھا تو اگر آپ اس کے کہتے ہیں اس کا درست ترجمہ کریں, تو اس کا درست ترجمہ جو ہے اللہ اس سے جانتا ہے, ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے یہ ہے. جی ٹھیک ہے. جی سسٹر سدرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس لیسن سے میرے کچھ کوشچنس تھے وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی سر. جی جی پہلا تو یہ تھا کہ ابھی آپ نے سر یہ کہا ہے کہ یہ جو 3 شرطیہ الفاظ ہیں ان من ما, اگر سر یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ مطلب جزم کر دیں گے, ساکن کر دیں گے نیکسٹ کو, بلکہ دونوں کو کر دیں گے شرطیہ کے جی جو بھی ہیں. تو سر آپ نے کہا کہ یہ ماضی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, تو جی لیکن وہ ان کو چینجنگ نہیں کریں گے. لیکن جی سر لاسٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا لم والا, سر اس میں تو وہ خود ہی اٹ سیلف جب مضارع کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ماضی کے ہی معنی میں چلا جاتا ہے, تو لم تو ماضی کے صیغوں کے ساتھ نہیں آتا نا. نہیں لم نہیں آتا, لم خاص ہے صرف فعل مضارع کے ساتھ, لم ماضی میں نہیں ٹھیک ہے آتا. سر, ٹھیک ہے سر, یہ مطلب 3 شرطیہ والے الفاظ ہیں, یہی ماضی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ چینجنگز کوئی نہیں ہوں گی. جی وہاں کوئی ظاہری طور پر کوئی چینج نظر نہیں آئے گا. اچھا لیکن سر وہ پھر سر ان کی اور سر میرا یہ تھا کہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے شرطیہ حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے افعال بھی استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے ما من, جو ابھی ہم نے قرآن کی ایگزامپلس پڑھی ہیں, اور جو کچھ نیکی تم کرو گے یا جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. سر ان 2 سینٹینسز میں تو شرط تو ظاہر نہیں ہو رہی, یہ تو اور ان الفاظ کا ایک اور قسم کا یوزیج ہے, یہ شرط تو نہیں ہے. مطلب یہ تو سمپل وہی ہے ما جو یا من جو, نہیں سمپل دیکھیں میننگ ہے. جو کچھ تم کرو گے تو اس کو کیا ہوگا, کیا یہ شرط والا معنی نہیں ہے؟ جو برائی کرے گا وہ یاملو کی بجائے یامل کر دیا نا, ساکن کر دیا, اس وجہ سے پتہ چلا میں شرط رہتا. یعمل سوءن, جو برائی کرے گا تو اس کو کیا ہوگا, یہ شرط آ گئی نا, میں سزا یعمل ملے گی. سوءن جو برائی کرے گا, یجزا یہ اس کے جواب آ گیا نا کہ برائی کا نتیجہ سزا ہے. ما تفعلوا من خیر, جو تم میں سے تم جو بھی بھلائی کرو گے تو کیا ہوگا, یعلم اللہ. باقی جو اور بھی بہت ساری اس کے جواب ہو سکتے ہیں, جزا ہو سکتی ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یعلم اللہ, اللہ اسے جانتا ہے, تم اس کو چھپا نہیں سکتے. تو شرط اور جزا اچھا والا مطلب معنی اسی میں مطلب شرط ظاہر ہو رہی ہے, ان میں بھی ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور سر اگر آپ نے کہا تھا کہ مطلب اگر ماضی کے ساتھ آئے گا تو سر کوئی ماضی والا کوئی ایگزامپل دے دیں, چاہے جنرل یا چاہے قرآن سے, اور اس کا ترجمہ بتا دیں, تو مطلب اس کا ترجمہ کیا یہ ہوگا کہ اگر وہ کرتا تو پھر میں یوں کر لیتا, یہ ماضی ہوگا. ایک تو یہ دیکھیں نا, یہ 2 مثالیں دی ہیں نا یہاں پہ, اسی اذا کو لے لیں آپ, ان کے ساتھ لے لیں, ان جاء نصر اللہ, تو بھی یہ جملہ ٹھیک ہے. ان جاء نصر اللہ والفتح, اگر آ جائے اللہ کی مدد اور نصرت, تو یہاں پر آگے جواب کہاں پر آتا ہے, پھر وہ فا کے ساتھ جو آتا ہے فسبح, وہاں چونکہ سبح آلریڈی امر ہے تو وہاں پر بھی اس کو جزم دینے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. جاء ماضی تھا, یہاں پر ان نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی, اور سبح میں جو امر ہے وہ آلریڈی جزم والا تھا, وہاں پر بھی اس ان کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. سر امر بھی چینج نہیں ہوگا مطلب. جی امر بھی چینج نہیں ہوگا, امر بھی جو ہے وہ اسی طرح اپنے اس پر باقی رہتا ہے جس طرح ہے, اور ماضی بھی. چینجز جو ہیں وہ صرف اس میں آتے ہیں. دیکھیں نا, آپ اپنے پاسٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں جو گزر چکا ہے, نہیں کر سکتے.
ساکت جو فیوچر آپ کا آنے والا ہے اس کو آپ پہلے سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ سوری جو آپ کو کسی دوسرے نے آپ کو حکم دینا ہے یا کوئی دوسرے نے آپ پر کوئی چیز امپوز کرنی ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کے اختیار میں ہے یا آپ کا پریزنٹ یا آپ کا آنے والا کل کہ آپ اس کے ابھی سے کوئی ایسے کام کریں جس میں کوئی تبدیلی ہو سکے. تو حقیقت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم تبدیلی یا تو پریزنٹ میں کر سکتے ہیں یا فیوچر میں کر سکتے ہیں. پاسٹ کو بھی چینج نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے نے ہم پر کوئی آرڈر لگانا ہے اور اگر ہم اس آرڈر کے پورا کرنے کے پابند ہیں تو پھر ہم اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے. تو اس لیے ماضی میں بھی تبدیلی نہیں ہے اور امر اور نہیں والے جو دونوں صورتیں ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی صرف ہوگی فعل مضارع میں جو پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہے. اور سر شرطیہ والے جتنے بھی ہیں ما من ان اذا لما یہ سب ماضی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اور مضارع کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. مضارع کے ساتھ چینج ہوتے ہیں اور بلکہ ڈبل چینج کر دیتے ہیں ڈبل اس کو, اور لیکن ماضی میں کوئی چینجنگز نہیں ہوتی. ہاں جی, لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اذا اور لما فعل مضارع کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن یہ فعل مضارع میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کرتے. اذا اور لما چینج کرنے والے جو ہے نا, جو جزم دینے والے ہیں وہ ان من اور ما ہیں صرف, بس. صحیح, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تبدیل جو جزم دینے والے ہیں وہ ان من اور ما ہیں. اذا اور لما جو ہے وہ جو ہے وہ کہیں بھی چینجنگز نہیں کریں گے. جی, وہ تب چینجز نہیں کریں گے. لما شاید کچھ جگہوں پر کرے لیکن وہ ابھی ہمارا اس کیا کہتے ہیں ٹاپک نہیں ہے, اس لیے ہم ابھی اس کو نہیں چھیڑتے. جی ٹھیک سر, جزاک اللہ لما خیر. کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کہیں تبدیلی کے لیے بھی آ سکتا ہے. لما لیکن سر یہ اذا تو تبدیلی کر رہا ہے نا, جب یہ جا کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس نے اس کو مطلب ہے ماضی کی سینس سے باہر نکال دیا نا جی. نہیں, سینس میں تبدیلی ہو رہی ہے, لفظ میں تبدیلی نہیں ہو رہی. جا پہلے بھی جا تھا, اب بھی جا آ رہی ہے, تو تبدیلی مطلب بدل جائے گا, مطلب میں چینج ہو جائے گا. سر لفظ میں تو اس لیے تبدیلی نہیں ہو رہی نا کہ یہ ماضی ہے. وہی نا, ماضی ہے تو ماضی میں چینج نہیں ہوگا. مضارع بھی ہوتا تو معنی مضارع کے دے گا. مانا جو ہے جی مضارع والے دے رہا ہے یہاں پہ اذا کی وجہ سے. یہی لمحہ کے ساتھ ہے, یہی لمحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, کوئی اور کسی کا کوئی پوائنٹ, کوئی کوشچن, کوئی کامنٹ؟ تو ہم کلوز کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بیمار جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے لیے اللہ کے ہاں دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان, صحت کی عافیت والی زندگیاں نصیب فرما. ہم سب میں سے جو جس درجے کا بیمار ہے اس کو جلد اور مکمل صحت اور تندرستی نصیب فرما. جو دنیا سے چلے گئے ہمارے جاننے والے یا نہ جاننے والے ایمان کے ساتھ, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. اور ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری رضا کا باعث ہوں. ہم تجھ سے ملاقات کریں تو تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ سوری اسٹارٹ میں ذرا کلاس تھوڑی سی ڈسٹربنس. نہیں, میں الحمدللہ جزاکم اللہ, تھینک یو. الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں. بس وہ کچھ 3-4 دن کے لیے تھا ایشو, لیکن اس کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. الحمدللہ.